अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब। पहले दिन उन्होंने 3 केसेस निपटाए हैं। गुज़श्ता रोज़ जो फुल कोर्ट समात हुई, बराह रास्त हुई, पाकिस्तान के अवाम ने देखा कि जो उमूर अदालत हैं वो कैसे निभाए जाते हैं और ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है। जो अदालती फ़ालियत रही है, जो चीफ जस्टिस सजाद अली शाह थे उस ज़माने से ले के अब तक जो जस्टिस फाइज ईसा साहब हैं, अब क्या ये नया ट्रेंड सेट करने जा रहे हैं? इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे? पाकिस्तान का लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स बेहतर होगा? ये वो सवाल है, इस पर भी बात करेंगे। ज़िक्र नवाज शरीफ साहब की आमद का भी करेंगे और उनकी आमद का प्लान चेंज हुआ है और इस प्लान के साथ जुड़े जो कानूनी पहलू हैं क्या उनको मद्देनज़र रखते हुए हुआ है। इन तमाम मामलात पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अकरम शेख साहब, पाकिस्तान के मायानाज कानूनदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब आप ज़रा ब्रीफली कमेंट कर दें, ये नवाज शरीफ साहब की आमद पे जो प्लान बदला गया है कि अब पहले जो अकाबरीन हैं वो एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब अवाम से लाहौर मीनार पाकिस्तान में मिलेंगे, तो क्या वो पहले अदालत जाएंगे, वहाँ से ज़मानत लेंगे या पहले से ज़मानत हो चुकी होगी? ये प्लान बदलने के पीछे इरशाद साहब वजह क्या हो सकती है? आपस में हम बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल है शेख साहब की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए शेख साहब से सवाल कर लेते हैं कि शेख साहब, जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं तो एक तो उन्हें ज़मानत मिली थी और उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें ज़मानत मिली, लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें बाहर जाने का मौका दिया, तो अब वो ज़मानत मौजूद है, उसकी रोशनी में वो पाकिस्तान में एंटर होंगे या उन्हें नए सिरे से ज़मानत करानी पड़ेगी या ज़मानत से पहले उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, गिरफ़्तारी देनी पड़ेगी और फिर अगला प्रोसेस शुरू होगा। ये ज़रा हमारी और हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाइए कि कानूनी पोजीशन क्या है एक सज़ा याफ्ता शख्स के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। मैं मियां नवाज शरीफ साहब की खबर सुनकर खुश हूँ, लेकिन मैं उनकी टीम के साथ कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है और मुझे उनके प्लान्स का कोई इल्म नहीं है। जी जी, मुझे पता कि उन्होंने अपना प्लान क्यों तब्दील किया है। उनका आना उनके लिए भी और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी बेहतर है, ताकि पाकिस्तान के अवाम अपने इजहार राय के बाद अपना फैसला दे सकें और ये कौम के सामने आए कि कौन किस चीज़ का मुस्तहिक है। बाकी रहा ये कि वो एक अदालत से जो ज़मानत लेकर गए थे और वो ज़मानत मनसूख हुई या वो क्या करेंगे, तो ये तो उनके और उनकी लीगल टीम जो है ये स्ट्रेटजी वो डिवाइस करती है। तो उनका मुझे नहीं पता उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, ये भी नहीं पता प्लान क्या है, क्या उन्होंने कोर्ट में जाना है या नहीं जाना। कल एक तारीखी दिन था पाकिस्तान की तारीख में, पहली बार फुल कोर्ट बेंच जो है उसकी समात हुई और बराह रास्त हुई। लाइन ऑफ एक्शन आपको क्या नज़र आ रहा है? अदालती फ़ालियत का इससे पहले एक बहुत सिलसिला रहा है पाकिस्तान के अंदर और बिलखुसूस जो सियासी मामलात हैं। काजी फाइज ईसा साहब क्या इस ट्रेंड को बदल पाएंगे और इंसाफ लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स आप समझते हैं कि वो बेहतर होगा? देखिए, अब आपने सवाल किया जो उसका मैं बड़ी खुशी से आपको जवाब दूंगा और जिसके लिए मैं एक रेलेवेंट जो है पर्सन हूँ, इसलिए कि मैं पिछले 50 साल में पाकिस्तान की अदालतों में जो कुछ हो रहा है मैं उसका यानी शाहिद हूँ। और काजी फाइज ईसा साहब ने जो पहले ही दिन अपना जो कदम उठाया है वो ये मंसूबे की पेशीन गोई कर रहा है कि उनका क्या इरादा है। वो चाहते हैं एक ओपन, ट्रांसपेरेंट और एक ऐसी अदालत जिसके ऊपर अवाम का एतमाद हो। सही। चीफ जस्टिस साहब ने जो पहले अपना ओथ लेने के बाद जो ये एक बेंच तश्कील दे दिया, वो ये दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था कि सेक्शन 3 और 5 का ये तकाजा था कि चीफ जस्टिस अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेस से मशवरा करके बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते थे, इसलिए कि अभी वो ओथ लेके फारिग हुए थे। उससे सवाल था और उन्होंने पहला ऑर्डर अपना ये किया कि फुल कोर्ट मीटिंग हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का बेंच, सुप्रीम कोर्ट एज ए होल एक बेंच की हैसियत से बैठे और मुकदमे की समाप्ति, क्योंकि उनकी राय में वो कानून के तहत काम करने का था
اور قانون تو ہے وہ اگرچہ اسٹے دیا ہے لیکن ایک اسمالر بینچ نے دیا ہے جہاں کے جو لارجر بینچز کے فیصلے سنتے ہیں. تو قاضی نے فل بینچ کانسٹیٹیوٹ کیا. اس کے بعد دیکھیے اگرچہ وہ مقدمے کی سماعت کنکلوڈ نہیں ہوئی لیکن انہوں نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی ایکٹ کی سول اینڈ اسپرٹ کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے اپنے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے جو دو سینئر ججز تھے جن سے رائے دی جاز الاحسن صاحب سے اور سردار طارق مسعود صاحب, جسٹس طارق مسعود, سردار جسٹس جاز الاحسن صاحب, ان سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کیس سنیں گے کیونکہ کل اگر فرض 3 اکتوبر کو عدالت اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ یہ قانون ویلڈ ہے تو کل کی تاریخ سے 18 ستمبر سے 3 اکتوبر تک کے دوران میں جو مقدموں کا فیصلہ ہو تو اس پہ کوئی انہوں نے جو قانون کی سول اینڈ اسپرٹ کو فالو کیا اور جو اس کو بھی انہوں نے کوئی اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہولڈنگ ان ابیئنس کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا. جو دو باتیں ظاہر کرتا ہے determination of Qazi Faiz is to forge unity in the Supreme Court and not to encourage split in the Supreme Court. چاہتے ہیں سپریم کورٹ ایک وائس کی حیثیت سے ہم مقرر ہوئے ہیں لوگوں کے مسائل کے لیے. ہم اپنی جو ایکٹیویزم ہے یا جو فعالیت جس کا نام آپ نے ترجمہ کیا تو ہم عدالتی فعالیت کے لیے ہمیں کوئی نہیں کرتا. ہم تو 57,000 کا ایک لائبلٹی ہے ہمارے اوپر پاکستان کے عوام کی. ہم پہلے اس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ نے اس مقدمے کی میٹنگ دیکھی ہیں تو آپ نے عزت مآب چیف جسٹس صاحب کا یہ ریمارک ضرور سنا ہوگا کہ ہم ایسے فیصلوں کے پابند نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان میں مارشل کے نفاذ کو جائز قرار دیا, پاکستان ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈیویژنز کو جائز قرار دیا, یا پاکستان میں سو موٹو کے نام پر پاکستان کو $6.8 بلین کے ڈیمیجز ادا کرنے کا فیصلہ دیا. میں پابند نہیں ہوں. تو وہ عزم کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ طرح کی سپریم کورٹ کا ویژن ان کے پاس ہے, وہ سپریم کورٹ کو کیسے چلانا چاہتے ہیں اور وہ پاک کے ساتھ یونٹی فورج کر کے, اسی لیے ورنہ سپریم کورٹ کا کل آپ نے اگر عوام نے سارا وہ منظر دیکھا ہوگا کہ ایک سوال کا جواب بار کی طرف سے دینے کی بجائے فاضل جج صاحب ان کی ایک طرف بیٹھے ہوئے فاضل جج صاحب جو تھے وہ اس کا جواب سوال کی صورت میں دے رہے تھے. اس جو بظاہر اختلاف رائے کے باوجود انہوں نے اپنی جو ہے حوصلے مندی کے ساتھ انہوں نے کہا he did become disagreeable. He respected disagreement of any member of the bench or with the views of the bar. تو اس لیے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی سپریم کورٹ چاہتے ہیں, کیسے سپریم کورٹ کو چلانا چاہتے ہیں. اچھا نمبر 1 شیخ صاحب وہ جو اولڈ کیسز ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بات سوال کا پہلے سوال کر لیں آپ. جی اچھا قطع کلام معاف, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماضی کا جو تجربہ ہے جس کا ذکر ہوا جوڈیشل ایکٹیویزم کا, آپ اس وقت جب آغاز ہوتا ہے ہم سجاد علی شاہ صاحب سے لیتے ہیں, اس وقت سپریم کورٹ بار کے آپ صدر تھے, پھر افتخار چودھری صاحب کا دور آتا ہے, پھر گلزار صاحب کا اور ثاقب نثار صاحب کا دور آتا ہے. آپ ایک قانون دان کی حیثیت سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویزم ہمارا تھا اس سے بحیثیت مجموعی عدلیہ مضبوط ہوئی ہے, کمزور ہوئی ہے, عوام کو فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنا ایکٹیویزم ہوا ہے اس میں شہلا ضیاء کے مقدمے میں جو درشن مسیح کے بعد 2 یہ مقدمے درشن مسیح اور شہلا ضیاء کے 2 مقدمے ہیں جن میں سو موٹو جورسڈکشن یا آرٹیکل 184(3) کا استعمال ہے. اس کے علاوہ مقدمات میں آرٹیکل 184(3) عزت مآب جسٹس ثاقب نثار صاحب نے بھی جو ہے وہ پاپولزم, جوڈیشل پاپولزم اور اپنی مقبولیت جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے بہتر فیصلے کیے ہیں. اور یہ جو میرے بہت بھی میں نے یہ امریکہ تک جا کے
restoration of judges or restoration of judiciary, sacked judiciary by General, मैंने 14 नवंबर को वॉशिंगटन में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ अमेरिकन बार एसोसिएशन का रुकन होने की हैसियत से आई लेड दैट सेशन along with President Bevier and Jeff Golden, section chairman of international committee. तो हमने बैनुल-अक़वामी सतह पे उस तहरीक को लेकर गए. हमारे साथ पाकिस्तान की बार थी, वो भी एक्टिव थी, लेकिन हम पाकिस्तान से बाहर जो था वो इट वाज नेसेसरी टू सोलिसिट सपोर्ट फ्रॉम अब्रॉड. और मैंने लंदन में भी प्रोटेस्ट को लीड किया और वाशिंगटन में भी प्रोटेस्ट को लीड किया. बाकी हर जगह जहाँ हमारा ताल्लुक था हम ये सोलिसिट करते रहे कि ये जनरल मुशर्रफ ने एक गलत काम किया है, जजेस को कैद किया है, जुडिशरी के खिलाफ, जुडिशरी अलोन के खिलाफ पहला मार्शल लॉ नाफिज किया है, इसलिए हम उसको रिस्टोर करवाएं. हम किसी एक इंडिविजुअल में इंटरेस्टेड नहीं थे. जो फैसले रिकॉर्डेड का फैसला है मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ. जो कारके का फैसला है मैं उसमें कारके का वकील था. इसलिए जुडिशियल एक्टिविज्म ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है और गरीब अवाम के हकूक की जो है हकूक की नफाज के लिए कम मुकदमे हैं और ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले ज्यादा मुकदमे हैं. तो मैंने एक सीरीज ऑफ आर्टिकल लिखा था एक बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर में, अंग्रेजी में छपने वाले न्यूज़पेपर में, और उसमें आप मज़ामीन में आपको भेज देता हूँ, आप देखें. मैंने मुतालबा किया था कि जुडिशरी बैठकर अपना कॉन्टूर सेट करे कि कौन से मुकदमे हैं जिनमें आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करनी चाहिए और जिनमें नहीं करनी चाहिए. जी अच्छा. तो काजी फाइज ईसा साहब ने इस डिटर्मिनेशन का इजहार किया है कि वो ये करने जा रहे हैं. तो ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात होगी, तमाम तबकों के लिए. जो पिछड़े हुए तबके हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक रसाई की हैसियत नहीं रखते, माशी तौर पे उसको इक्तिसादी तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन से फायदा उठा सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस आए. और बाकी जो है वो मुकदमात जो है सुप्रीम कोर्ट का वो टाइम पॉलिटिकल मुकदमात को हल करने की बजाय आम के मुकदमात जो तनाज़ात, मैंने साकिब निसार साहब के दौर में एक मुकदमा ऐसा डिस्पोज ऑफ कंडक्ट किया जिसमें वो मुकदमा मेरी पैदाइश से 2 साल पहले का मुकदमा था. पाकिस्तान बनने से तो 46 में शुरू हुआ था, 48 में ये सुप्रीम कोर्ट में आया, 54 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कार्नीलिस साहब की सरबराही में एक बेंच ने उसका फैसला दिया और उसके बाद वो हतमी फैसला 5 से 4 साल पहले हुआ है. तो आप देखिए ये जो लोगों का हक है जी 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 कि अपने के लिए बर वक्त फैसले हों. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. ये जो ताखीर से मुकदमात का फैसला है ये अवाम के बुनियादी हकूक के मुनाफी है. एक्सेस टू जस्टिस का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 9, उसकी खिलाफवर्जी में है ये. अच्छा शेख साहब आखिरी सवाल ये फरमाएं कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है ये रेगुलराइज करेगा और आप समझते हैं कि इसकी वजह से मामलात अदालतों के बेहतर होंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माजी में जो एक फ़र्द वाहिद के तौर पर काम करते रहे वो सूरत हाल तब्दील होगी? आपने चूंकि मेरी राय पूछी है तो मैं आपको ये कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 176 पढ़ लें, 176, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट में अकेले चीफ जस्टिस की बगैर बाकी जजेस को साथ लिए सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं होती. सुप्रीम कोर्ट तब कॉन्स्टिट्यूट होती है जब एक चीफ जस्टिस का तकर्रुर हो जाए और उसके साथ so many other judges as are prescribed by the constitution. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 16 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस, इनकी मजबूरी स्ट्रेंथ 17 जजेस की बनती है. सही. तो ये आपको याद होगा सजाद अली शाह के दौर का आपने जिक्र किया. मियां साहब के दौर में ये तादाद कम कर दी गई थी बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार. सुप्रीम कोर्ट में सजाद अली शाह के दौर में मैंने एक फाइल की फेडरेशन के खिलाफ. सही. ये जो एग्जेक्टिव ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट की तादाद कम की गई है ये इंडिपेंडेंस के खिलाफ है. सही. तो हम अपना 1 साल मैंने सजाद अली शाह से ये मजबूर करते हुए गुजार दिया स्ट्रगल में
کہ آپ اس کی تقرری کا طریقہ وضع کریں. ٹھیک. اور دوسرا سال انفارچونیٹلی حق گوئی جو ہے وہ کوئی ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہیں جو اسٹیٹ بات کو تسلیم کرتے ہیں. صحیح. میری جو حق گوئی کا نتیجہ مجھے یہ ملا کہ جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تو مجھے فاضل پارلیمنٹرینینز نے, میں آئی became victim of their attack. I was assaulted. میری خون مجھے سجاد علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ درخواست دیں تو ابھی ہم مقدمہ درج کرتے. میں نے کہا یہ مہمان تھے, میں مقدمہ درج کرنے میں فریق مقدمہ نہیں بننا چاہتا. اور یہ میں ان کا انہوں نے جو ایک غلط بات کی ہے تو اس کی وجہ سے میں تو چونکہ سپریم کورٹ کی بار کا صدر ہونے کی حیثیت سے I was almost a host. اور میں روز اس اپنی ایک مجلس کو بریک میں یہ جو 100-200 جتنے لوگ آ جاتے تھے I used to be their host. جی کوئی میں نے کوئی اس کا کوئی بنایا, اس کا برا نہیں بنایا. اور بات طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی پسند و ناپسند کی بجائے اگر ایک اصول کی پیروی کریں تو بالکل ٹھیک ہے جی اداروں کی سکیور کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. جی بہت شکریہ اکرم شیخ صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی تاریخ ابھی تک ختم ہی ہے کہ 31 اکتوبر کو وہ وطن واپس آ جائیں گے, پاکستان واپس آ جائیں گے, اور ان کے استقبال کی تیاریاں جاری ہیں. مریم نواز صاحبہ, حمزہ شہباز صاحب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں, 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے ہیں. اب ارشاد صاحب یہ جو پلان چینج ہوا ہے, فیصلہ ہوا ہے کہ کچھ کابرین اور پارٹی کے لوگ میاں صاحب کا استقبال کریں گے لاہور ایئرپورٹ پر, اور پھر اس کے بعد میاں صاحب مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے. 10 لاکھ لوگ آ جائیں تو پھر تو مینار پاکستان پہ ارشاد صاحب بہت بڑا جلسہ ہو جائے گا. اگر 10 لاکھ لوگ نہ آئے, بندے کم ہو گئے, تو مینار پاکستان کا جو گراؤنڈ ہے اس کا پیٹ بھرنا ارشاد صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آسان ہے؟ اور یہ وجہ کیا ہے پلان اگر بدلا جا رہا ہے؟ تو دیکھیں 2-3 چیزیں نظر آ رہی ہیں. اکرم شیخ صاحب باوجود وہ اس پر قانونی رائے نہیں دینا چاہتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کو ضمانت ملی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, وہ جس پہ فاضل جج نے یہ کہا تھا کہ اس وقت کے جو سرکاری وکیل تھے کہ جی آپ زندگی کی ضمانت دیں ورنہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم ان کو ضمانت دے سکیں. وہ آرگومنٹ کر رہے تھے نا کہ جی ان کو سزا ہو چکی ہے تو ان کی کیسے ضمانت. غالباً اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب تھے, ان کی عدالت تھی. ہاں, تو زندگی کی ضمانت مانگی جا رہی تھی. بہرحال پھر ان کی ضمانت ہو گئی. پھر ضمانت ہونے کے بعد بھی چونکہ وہ ان کو سزا ہو چکی تھی تو وہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے تھے. تو اس کے لیے پھر لاہور ہائی کورٹ میں کیس چلا, اور وہاں حکومت اس وقت کی حکومت نے کہا کہ جی آپ چونکہ فلاں کیسز میں آپ پر جرمانے بھی ہو چکے ہیں تو 7 ارب کا مچلکہ جمع کرائیں. وہ خیر عدالت, آپ کو پتہ ہے کہ عدالتیں ہمیشہ جو ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے اس کے لیے مادر مہربان ہوتی ہیں. تو اس وقت مادر مہربان کا کردار ادا کیا. ان کی ہمدردی ظاہر بات ہے اس آدمی کے ساتھ ہوتی ہے جس کے خلاف اسٹیٹ کھڑی ہوتی ہے یا جو سزا یافتہ ہوتا ہے, سزا جس کو ہونے والی ہو یا ہو. تو اس لیے وہ پھر 50 روپے کا جو اسٹامپ تھا شہباز شریف صاحب کا, ان کی وہ ملک سے باہر جانے کی اجازت مل گئی. اب یہ کوئی قانون دان ہی بتا سکتا ہے کہ وہ ضمانت برقرار ہے یا وہ ختم ہو چکی ہے. ایک بات, چونکہ ایک نہیں, وہ تو 4 ہفتے کی ضمانت نہیں تھی ارشاد صاحب. نہیں, میرا خیال ہے 4 ہفتے کی نہیں تھی. وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے جو گارنٹی دی تھی یا انڈر ٹیکنگ تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی ان کا علاج مکمل ہوگا, شہباز شریف صاحب نے لکھا تھا, وہ واپس آ جائیں گے. اچھا, یہ تھا. 4 ہفتے کی ضمانت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے. یہ میرا یہاں سے جو ان کو اجازت ملی تھی باہر جانے کی وہ یہ تھی کہ جب علاج ان کا مکمل ہوگا. صحیح ہے.
اب یہ ہے کہ ضمانت اگر تو موجود ہے تو پھر تو وہ آئیں گے اور وہ اس ضمانت کی موجودگی میں، اگر وہ ختم ہو چکی ہے تو پھر یہ سوال ہے قانونی کہ کیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر کریں گے یا لاہور ہائی کورٹ میں سرنڈر کریں گے، ایک سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا عدالت فوری طور پر ان کو ایک بار پھر ضمانت لے لے گی، کیونکہ اب وکیل سرکار تو مخالفت نہیں کریں گے ان کی ضمانت کی، حالات بدل چکے ہیں۔ میں نے آپ کو وہ ایک مثال دی تھی بھٹو صاحب کی، مرتضیٰ بھٹو کی، وہ جب آئے تھے تو ان کی تو گرفتاری ہوئی تھی، گرفتاری کے بعد پھر جا کے وہ ایک پروسیس کے بعد، لیکن شاید غالباً اسی نقطہ نظر سے وہ پلان بدلا گیا ہے کہ اگر قانونی پوزیشن یہ ہو کہ انہیں عدالت جانا ہو اور یہ سارا جلوس جو ہے وہاں اکٹھا ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا عدالت پہنچنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خود جو میاں نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ کی قانونی ٹیم ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ میاں صاحب کو لاہور ایئرپورٹ پر اترنے کے بعد کسی نہ کسی عدالت میں جانا پڑے گا، عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا، اس لیے لوگوں کو وہاں نہیں بلایا گیا۔ ایک تو وجہ یہ نظر آتی ہے، دوسری وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ جی وہ استقبال، وہ اگر ایسا کوئی ٹائم پہ وہ پہنچتے ہیں، لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں ایئرپورٹ سے، پھر کتنے لوگ جلسہ گاہ پہنچیں گے، کتنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں گے۔ وہ ایک 10 لاکھ بندہ لے کے ایئرپورٹ سے تو مینار پاکستان پہنچنے میں 10 دن لگ جائیں گے۔ نہیں 10 دن تو نہیں لگیں گے، محترم بے نظیر بھٹو کا شام تک پہنچ گیا تھا نا، نہیں وہ 10 لاکھ لوگ تھے اس وقت، دعوت اس وقت یہی کیا گیا تھا کہ 10 لاکھ ہوئے۔ وہ جب جلسہ بے نظیر صاحبہ اتری تھیں اور مال روڈ پہ انہوں نے خطاب کیا تھا، انہوں نے کہا 10 لاکھ لوگ ہیں، لیکن دوسرے دن جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے کہا نہیں 50 لاکھ لوگ تھے۔ اچھا، وہ پھر 50 لاکھ دوسرے دن 50 ہو گئے تھے، اس دن وہ 10 لاکھ تھے، تو وہ پہنچ گئی تھیں۔ تو اب بھی اگر 10 لاکھ لوگ بھی ہوں تو وہ پہنچ جائیں گے، کیوں نہیں پہنچیں گے۔ ایک چیز جو اور ہے، پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ اب میاں نواز شریف صاحب جب آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، تو اب انہیں یہ اندیشہ تو نہیں ہوگا کہ ان کا جو جلوس ہے استقبالی وہ کہیں اور رک جائے، جس طرح پچھلی دفعہ ہوا تھا، وہ اب امکان نظر نہیں آتا، نہ ہوگا ایسا ہوگا۔ تو میرے خیال قانونی موشگافیوں کی بنیاد پر شاید لوگوں کو ایئرپورٹ نہیں بلایا گیا، اور اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ جی وہ قانونی جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی اسی دن دور ہو جائیں اور وہ بڑے آرام سے جلسہ گاہ تک پہنچ سکیں۔ لیکن اب آپ کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے یا جلسہ گاہ نہیں بھرے گی، جلسہ گاہ بھر جائے گی۔ ارشاد صاحب، آپ نے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ کا استقبال دیکھا، باقی آپ نے بڑے بڑے جلسے، ہم نے یہ جو جرنلزم کے دوران اگر کچھ دیکھا تو وہ 10 لاکھ سے طاہر القادری صاحب کا جو پیپلز پارٹی کے دور میں انہوں نے کیا تھا ملین مارچ، تو وہ اسلام آباد جو ہی پہنچے تو نہیں جلسہ بھی پہلے انہوں نے جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ تھا، ہاں جلسہ بڑا تھا، اس سے پہلے بھی ایک جلسہ ہو چکا تھا اکتوبر کا، اس کے بعد ان کا ہوا، وہ بھی بڑا جلسہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ قادری صاحب نے یہ کہا تھا کہ مبارک ہو 10 لاکھ لوگ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ تو اس زمانے میں ہم خبریں پڑھتے تھے، رپورٹر وہاں ہمارے جو کولیگ موجود تھے وہاں، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا حضور 15-20 ہزار بندے، باقی قادری صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کو کہنے دیجئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب 10 لاکھ تو بنا دیے جائیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن 10 لاکھ بہت بڑا فگر ہے ارشاد صاحب۔ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، جب دعوے ہوتے ہیں نا جی 30 لاکھ لوگ 50 لاکھ لوگ، تو میں ہمیشہ آپ کے علم میں ہے کہ میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ 30 لاکھ لوگ ہوتے کیا ہیں۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے جی میدان عرفات میں، ان کو پتہ ہے کہ 25 لاکھ کا کیا مطلب ہے اور 30 لاکھ کا کیا مطلب ہے، کیونکہ وہاں جو فگر بتائے جاتے ہیں وہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جی پتہ ہوتا ہے کہ کس ملک سے کتنے حاجی آئے ہیں، پاکستان سے کتنے ہیں، انڈیا سے کتنے ہیں، کسی اور مصر سے کتنا ہے، اور خود اندرون ملک سے، یعنی جو آفیشیل فگر ہوتا ہے اس میں بھی اس سے بھی 1-2 لاکھ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوکل ہو جاتے ہیں بغیر اجازت کے آ جاتے ہیں وہ تو قطار شمار میں ہوتے نہیں ہیں۔ تو وہ جب آپ 25 لاکھ یا 30 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں، تو اس وقت آپ میدان عرفات میں راستہ بھول جاتے ہیں۔
اور اپنے خیمے تک پہنچنا، اپنی بس تک پہنچنا، راستے کا تعین کرنا، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مشرق کو جا رہے ہیں یا مغرب کو جا رہے ہیں، جی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو لیکن یہاں جتنے بھی 10 لاکھ کے جلوس ہوئے ہیں، جلسے ہوئے ہیں، لاہور میں نہ کبھی پانی کی کمی ہوئی ہے، نہ خوراک کی کمی ہوئی ہے، نہ کوئی بہت زیادہ سڑکیں، ٹریفک بھی 2-4 سڑکیں تو بند ہوتی ہیں، لیکن اوورآل لاہور اسی طرح یعنی چل رہا ارشاد ہوتا صاحب ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ مینار پاکستان پنڈال سے باہر نکلتا ہے اور اس نے آنا ہے مال روڈ کی طرف اور وہ پہنچ جاتا ہے شدرے، تو اس کا مطلب ہے 10 لاکھ بندہ تھا، یعنی اتنے لوگ تھے کہ اس کو سمجھ نہیں میں آپ آئی۔ کو بتاؤں کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو کا یہ جلسہ ہوا ہے، میں مال روڈ سے جی وہاں مینار پاکستان پیدل گیا تھا، جی پیدل یہاں سے مال روڈ سے میں نکلا اور بیڈن روڈ سے، انارکلی سے، لوہاری سے، جی اندرون شہر سے ہوتا پیدل گیا تھا۔ واپسی پہ میں سواری کی تھی کیونکہ تھک گیا تھا بہت زیادہ، جی تو وہ واقعی بڑا جلسہ تھا۔ ایک کیفیت تھی یہ والی۔ پھر اس کے بعد جو 2-3 جلسے ہوئے ہیں وہ بھی بڑے جلسے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی معاملہ نہیں ہے کہ لوگ اکٹھے نہ ہوں، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن آگے جو میاں نواز شریف صاحب جب واپس آ جاتے ہیں اور سیاسی سرگرمیاں مسلم لیگ نون کی شروع ہو جاتی ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا پلان اپنے ووٹرز کو، اپنے ناظرین سامعین کو، اپنے کارکنوں کو کیا دیتے ہیں۔ دیکھیں آج جو ان کی ایک پریس ٹاک آئی ہے نا ارشاد صاحب، اس پہ جو اوورال لگ رہا ہے کہ وہ 2018 کی کارکردگی بتانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بات آج کی کہ ہمارے دور میں پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا اور آج 332 روپے لیٹر ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ 2013 سے 2018 تو ٹھیک ہے، آپ کا ایک ورثہ ہے، اس میں ایک چیز پڑی ہے آپ کے کریڈٹ پہ۔ 2022 اپریل سے لے کے اور اگست 2023 تک جو ہے، اس کو آپ اپنے ساتھ سے کیسے علیحدہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ ورثے میں آپ کے ساتھ نہیں چلے گی یا وہ آپ کے پاس شامل نہیں ہے؟ کیا لوگ اس کو بھول جائیں گے؟ کیا نون لیگ کے بیانیے میں اتنی جان ہوگی کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ نواز شریف تو بہت اچھا تھا اور بہت بہتر آدمی ہے، بہت بہتر کارکردگی ہے، اور شہباز شریف کی کارکردگی جو لوگ سمجھ رہے کہ ٹھیک نہیں تھی، کیا لوگ بھی شہباز شریف صاحب کو نواز شریف کے ساتھ بہتر کارکردگی والا شخص سمجھیں گے؟ دیکھیں، ایک طرف ہمارے سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے عوام کی یادداشت بہت کمزور ہے۔ اگر تو یادداشت واقعی کمزور ہے، جو عام طور پر دعویٰ کیا جاتا ہے اور ثابت بھی کیا جاتا ہے، عام طور پر ہوا بھی یہی ہے، اگر تو عوام کی یادداشت واقعی اتنی کمزور ہے کہ وہ یہ جو 14 مہینے، 15 مہینے، 16 مہینے اس کو بھول سکتے ہیں، تو پھر 18 تو کسی کو یاد نہیں ہوگا یا 17 تو کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ جی لیکن اگر یادداشت اتنی تیز ہے تو پھر وہ 18 کے بعد والا دور بھی یاد رکھیں گے، اور آج جو ان کے ساتھ بیت رہی ہے وہ بھی ظاہر بات ہے یاد رکھیں گے کہ یہ اس میں بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے ارشاد صاحب کہ یہ جو پچھلے 1.5 سال تھا اگست تک، اس میں جو برڈن شفٹ ہوا ہے اپیرنٹلی لگتا ہے کہ وہ نون لیگ پہ ہی ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی شاید اس میں کسی حد تک وہ کارکردگی کے لحاظ سے بچ رہی ہے، اس پہ وہ برڈن شاید نہیں لگ رہا۔ عوام کا سینٹیمنٹ جب بات کرتے ہیں، اتنا عوام پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو نہیں کوس رہے ہوتے جتنا نون لیگ کی کارکردگی کو۔ اس کی وجہ ہے اصل میں ہمارے جو عوام کی تربیت سیاسی جمہوری اس طرح تو نہیں ہوئی کہ لوگ حکومت کو اس انداز میں دیکھتے ہوں جس طرح جمہوری ممالک میں دیکھا جاتا ہے۔ وہاں حکومت کو ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی فلاں وزارت کا سربراہ کون ہے، فلاں صوبے کا سربراہ کون ہے، فلاں ڈویژن کو کون چلا رہا ہے۔ یہاں ہمارے ہاں جو وزیر اعظم ہوتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں بادشاہت کا تصور ہے، پارٹی کا سربراہ بھی بادشاہ ہوتا ہے، ہر حکومت کا سربراہ بھی بادشاہ ہوتا ہے، تو وزیر اور پیادے کسی کو یاد نہیں رہتے۔ جی لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ دیکھیں نا، صوبے کی کارکردگی جتنی بھی بری ہو، لوگ وفاقی حکومت کو یعنی یہ جو قیمتوں کا معاملہ ہے،
گورننس وہ بے شک گورننس جو جو ہے وہ مرضی تو ہو صوبے کی ہوتی ہے نا، لیکن کبھی کسی نے صوبے کو نہیں الزام کیا، وہ وفاق کو ہمیشہ جاتا الزام ہے۔ وفاق کو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہت وہاں حالانکہ ہے، قیمتیں ریگولیٹ کرنا بادشاہ صوبے وہاں کا بیٹھا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن صوبے کو، وزیر اعلیٰ کو بہت کم لوگ وہ کرتے ہیں۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جو اوپر بادشاہ سلامت بیٹھا ہوا ہے وہی ذمہ دار ہے سب چیزوں کا۔ تو چونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو لوگوں کو صرف ایک بات پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے دور میں یہ ہوا، یہ نہیں ہے کہ نوید قمر صاحب کا کیا کارکردگی رہی، بلاول صاحب کی کیا رہی یا کسی اور کی جی کیا بالکل رہی۔ یہ وجہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔